सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2 तकारीर की और उन तकारीर के बाद से उन पर पाबंदी लगा दी गई कि नेशनल मीडिया पर उनकी तकारीर को नशर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगला मामला ये हुआ कि लाहौर के इलाके रावी टाउन शादरा में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मौजूदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। मामला यह है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई तौर पर कुछ रहनुमाओं की जानिब से इस मुकदमे पर बात की गई, मुकदमे को डिफेंड भी किया गया, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब को इस मुकदमे के बारे में इल्म हुआ तो कहा गया कि उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। फिर ये चेक किया गया कि इस मुकदमे को दर्ज करवाने वाला कौन शख्स है, तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकामी रहनुमा और मकामी कारकुन निकला। और उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आना शुरू हुई और तरदीद की गई कि इसका ताल्लुक नहीं है। गवर्नर पंजाब के तर्जुमान ने भी यही बात की और मुख्तलिफ इस वक्त हुकूमती तर्जुमानों के साथ, मुख्तलिफ रहनुमाओं और वज़रा के साथ उनकी तस्वीर शाया हो रही है। लेकिन मामला इससे आगे है कि क्या किसी के खिलाफ भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधे जाएं, गद्दारी के फतवे लगाए जाएं, गद्दारी के मुकदमात दर्ज हों, तो क्या इससे मामलात हल हो सकते हैं या नहीं? क्या सवाल किया जाना, सवाल के जवाब दिया जाना एक सियासी अमल है? एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे पर इल्ज़ाम सियासत के अंदर पहले भी होता आया है और आगे भी शायद होता जाएगा, लेकिन मामलात गद्दारी तक चले जाएं और ऐसे शख्स के लिए जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो, फिर सवाल किया जाना ज़रूरी है कि ऐसे शख्स के खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है और रियासत उसके हुकूमत उसके पीछे नहीं है, तो फिर गद्दारी के मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बगैर सरकार के गद्दारी या बगावत का मुकदमा दर्ज हो, ये रूल्स में ही नहीं है। हम इस पर बात भी करेंगे। और इस वक्त अगले दिनों में पीटीएम जो अब जलसे के हवाले से तैयारी कर रही है कि पीडीएम का पहले कराची में 18 अक्टूबर के हवाले से अब जलसा फाइनल हो गया, क्योंकि पहले इसमें भी आ रहे थे मामलात के हो ना हो। साथ ही साथ पीडीएम में छोटे छोटे इख्तलाफात, जिसे सियासी इख्तलाफात भी कहा जाता है, वो हो रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जो सरबराही है पीडीएम की वो दी जाए ना दी जाए। बहरहाल उसमें अक्सरियती फैसला था कि मौलाना फजल रहमान को मुस्तकिली इसकी सरबराही दे दी जाए। हमारे साथ मौजूद लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर कबूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। नादिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में इस किस्म की तहरीकों की, जिसका ख़ास तौर पर आगाज़ अगर हम बात करें तो वो है भुट्टो साहब की हुकूमत 77 में, जब वो पूरी की पूरी एक तहरीक बनी तब वो आई। फिर उसके बाद 88 के इलेक्शन के बाद फिर हमने वो IGI बनती, 9 सितारे देखे। फिर उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर मोहतरमा की, फिर नवाज शरीफ की हुकूमतों के खिलाफ ट्रेन मार्च होते रहे। MRD की तहरीक, पाकिस्तान की एक लंबी तारीख है। अब ये भी एक तहरीक की सूरत में तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो अब गद्दारी की बातें आज की नहीं हैं, ये पहले भी होती रही हैं। मोहतरमा के ऊपर मैं कुछ रिकॉर्ड देख रहा था, उन पर था यही। आज पाकिस्तान मुस्लिम नून के तर्जुमान जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे तो ये मियां नवाज शरीफ साहब पर भी ऐसी बातें कर रहे थे। तो अब ये इतना ज्यादा शोर क्यों है कि जी गद्दारी की बात ना की जाए, बगावतों की बात ना की जाए, एजेंट होने की बात ना की जाए? ये तो इस खेल का हिस्सा रहा है, खासतौर पर 88 से लेकर आज तक। तो फिर इतना वावेला अब क्यों है? नहीं, वावेला तो नहीं है। हुकूमत की मैं समझता हूँ कि हिमाकत है इस तरह की। बड़ी दिलचस्प बात हुई थी कि एक दफ़ा मैं एक वज़ीर के साथ बैठा हुआ था एक प्रोग्राम के दौरान, तो उन्होंने कहा मुझे जल्दी काम है, मैं जाना है, मैं पहले तकरीर करूँगा, आप बाद में करते रहिएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा आप जाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको तो ज़ाहिर है प्रोटोकॉल में आखिर में तकरीर करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे जल्दी जाना है। कोई 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो उठ कर गए थे, और इस काम के लिए गए थे। उस वज़ीर साहब ने मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा, यानी ऐसा मुकदमा मुझे कोई सर पैर नहीं, आपको भी तमगा मिल चुका है, यानी मैं वो हूँ और जिस पर बगावत का मुकदमा बनाया गया। और मियां नवाज शरीफ के दौर में मुझ पर एक ऐसा मुकदमा बनाया गया
کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا اور باقاعدہ آواز لگتی تھی کہ نذیر لغاری اور دیگر حاضر ہیں، اور دیگر میں جناب مجید نظامی صاحب تھے، حمید ہارون تھے، جناب ضیاء شاہد تھے، اور میر شکیل تھے، اور بہت سے لوگ تھے، وہ دیگر کے تھے، آواز میرے نام سے لگتی تھی، اور ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کے سامنے ان کی جھڑکیاں سننے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس میں ایم کیو ایم کے بھی کچھ رہنما تھے، ان کو بھی شامل کیا گیا تھا، نسرین جلیل کو اور آفتاب شیخ کو، وہ بھی دیگر سر آپ نے سارا واقعہ سنا ہے، وزیر صاحب کا بھی نام لے لیجیے. تو یہ وزیر صاحب رؤوف صدیقی صاحب تھے. اچھا اب چھپانے والی کون سی بات ہے، ہمارے اپنے دوست ہیں، ہم ابھی پچھلے دنوں ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ پچھلے دنوں خود بھی شاید انسداد دہشت گردی عدالت سے ہی ان کو اب باقاعدہ طور پر کیس ختم ہوا اور ان کو لیکن یہ سارا کچھ وہ مطلب یہ ہوتا رہا ہے، اور میاں نواز شریف کے دور میں ہی اور بہت کچھ ہوا. قتل کا مقدمہ بنا یار، میرے اوپر بنا، اور صحافت میں ہمیں بہت پے کرنا پڑا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور آج جو کچھ ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط تھا تو کسی اور کو بھی غلط کرنا چاہیے. بہت غلط ہوا ہے یار. آپ نے 3 آرمی کے سابق جرنیل پر مقدمہ کر دیا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی اتنی بڑی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور آپ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اس طرح سے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جو مقبوضہ کشمیر کے تمام لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور گھروں میں نظر بند ہیں، اور آپ نے اپنے ملک میں اپنے ساتھ میں جو آپ کا آزاد کشمیر ہے اس کے وزیر اعظم کو آپ نے باغی اور غدار قرار دے دیا. خدا کا خوف کریں، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بند ہونے چاہیے. شیر بنگال حکومت کہہ رہی کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا. لیکن اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، اب ہم اس تصویر کو کہاں کریں جو دکھائی جا رہی ہے. وہ وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہے، وزیر اعظم کے جلسوں میں موجود ہے، وزراء کے ساتھ موجود ہے، وہ ان کی پارٹی کا رکن ہے، وہ یہ سارا کچھ ریکارڈ پر آ چکا ہے. 50 تصویریں دکھائی جا چکی ہیں. اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی حکومت کی منشا بھی نہیں تھی، حکومت کی مرضی بھی. اور کون درج کر سکتا ہے بھائی؟ اس کا پروسیجر ہی نہیں ہے. کیس اس لیے نہیں چلتے ہیں. محمود شام صاحب پر بنایا گیا تھا کوئی 45 سال پہلے، اسی طرح کا کیس بنایا تھا، آج تک نہیں چل سکا ہے وہ کیس. ہمارا کیس واپس لے لیا گیا تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم نے کیا بنا دیا ہے، اس کو جان چھڑانی پڑ گئی تھی ان کو. سر وہ تصویریں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو سیاسی رہنما جب ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کوئی بھی تصویریں بناتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. تو مان لینا روزانہ یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ عزیر بلوچ کی تصویر ہے قائم علی شاہ کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ. گلو بٹ کی تصویریں مسلم نون کے لاہور کے رہنماؤں کے ساتھ موجود تھی، تو ہم اب وہ گلو بٹ کو جو ہے وہ مسلم نون کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ بھی نہیں ہے. اس قسم کے وہ بھی الزامات لگا رہے. چودھری جعفر اقبال صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر گبول صاحب کا بھی موقف لیتے ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ تو بچ گئے ہیں کہ آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہوا، پہلے تو آپ مبارکباد وصول کر لیں. دوسرا سر یہ بہت سارے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے حکومت ڈینائی کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا اس مقدمے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر اقبال صاحب. وزیر اعظم صاحب بیچارے ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. کبھی تو آپ کا انہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے کہاں جا رہا ہے، اور کبھی بشرا بی بی کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہی نے اس معاملے کے اندر کوئی اس قوم کا درد اور دکھ بانٹنا ہے. اور ہمیں سب سے بڑا جو افسوس ہے، جو سب سے بڑا مطالبہ میاں محمد نواز شریف کا ہے، وہ یہی ہے کہ بھئی آپ لانے والے لے آئے، لیکن جس ہیرے کو آپ لے کے آئے ہیں اس کی ذرا دیکھ لیجئے کارکردگی کیا ہے 2 سال کے اندر. اب وزیر اعظم صاحب کچھ بھی کہیں، فواد صاحب کچھ بھی کہیں، میں عملی سیاست سے تعلق رکھتا ہوں، ایک کارکن ہوں، گراس روٹ لیول پہ کام کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہونے کے باوجود سابقہ دور میں، اپنی حکومت ہونے کے باوجود کئی طرح کے مقدمات کے لیے ایس ایچ او صاحب کے اختیار نہیں، ڈی ایس پی صاحب کا نہیں، ہمیں ایس پی صاحب تک جانا پڑتا ہے. میں تو آپ کے توسط سے جو بھی ارباب اختیار سن رہے ہیں، بالخصوص آرمی چیف اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف جسٹس آف پاکستان، آپ 4 آدمیوں کے ٹیلی فون کا ڈیٹا انالیسز کرا کے آپ سامنے رکھ دیجئے. نمبر 1 وہ بیچارے بدر رشید صاحب، نمبر 2 متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او، نمبر 3 وہ ڈی ایس پی صاحب، اور نمبر 3 جو ایس پی صاحب اس تھانے کے ہیں.
آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کس کس نے کال کی، کہاں کہاں سے آئی، اور شاید اس میں کوئی ایسے نمبر بھی آ جائیں جو نمبر سامنے نہیں آتا. وہ بھی ہمارے اعلیٰ جو عسکری ادارے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس ایسے ہیں اختیارات کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کال کرنے والا کون تھا. اگر یہ چیز سامنے آ جائے، لیکن یہ نہیں آئے گی، اس لیے نہیں کہ آپ ہی کے چینل پہ بیٹھے ہوئے جب مریم بی بی نیب کی پیشی پہ آئیں تو ایک پراڈو دکھائی گئی تھی سلور بلیو کلر کی، اور اس میں سے پتھر والے شاپر نکل رہے تھے. میں نے یہیں بیٹھ کے کہا تھا اس پراڈو کا مالک کبھی نہیں ملے گا، وہ سامنے نہیں آئے گا. آ بھی گیا تو شاید وہ محکمہ زراعت کا ہو یا شمالی علاقہ جات کی سیر کرانے والوں سے تعلق ہو، تو وہ بھی آج تک اس پراڈو کا نہیں پتا چلا. پتھر نظر آ گئے، مجھے پوچھا گیا، لیکن میرے سوال کا جواب آج تک نہیں آیا. تو یہ غداری کا مقدمہ آپ نے مجھے مبارکباد دی کہ میں اس میں نہیں ہوں. اب تو مدثر صاحب یہ لگتا ہے کہ اس میں نہ ہونا شرمندگی کا باعث ہے. اچھا، کیونکہ جتنے لوگ محب وطن ہیں، دیکھیے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شاہد خاقان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا یہ ملک اور انہوں نے روشنیاں دیں. آپ کے چاروں صوبوں کو، جی بی کو، کشمیر کو ایک روڈ نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا، فاصلے کم کیے، نفرتیں کم کی. 3 سال 5 سال تک ملک کے اندر سیاسی استحکام آپ کو دیا. آپ کی سٹاک ایکسچینج کو کہاں لے کے گئے. اور پھر صرف یہ نہیں، سیاسی صورتحال اور ایک بات کرتے ہیں. میں اس پہ کامنٹ لے لوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ جو اب غداری، بغاوت، یہ پورا ایک چل نکلا ہے سلسلہ ایک دوسرے پر، کیونکہ یہاں سے ادھر بھی معاملات جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھی معاملات جا رہے ہیں. گبول صاحب، یہ غداری کی باتیں، یہ ایجنٹ کی باتیں، یہ بغاوت کی باتیں، یہ سیاست پر پہلے ہی بڑا ایک معاملہ آتا ہے کہ جناب سیاست سے دور رہو، سیاست سے یہ رہو. یہ نوجوانوں کے حوالے سے کہا جائے، آپ خود نوجوان ہیں، یہ اس قسم کے الزامات پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر جو نوجوان اس وقت سیاست میں متحرک ہیں، عملی طور پر موجود ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا عجیب سا جملہ اور بڑا عجیب سی نفرت آمیز نہیں ہے کہ ایک سیاستدان کے لیے اس قسم کے الفاظ ہو جائیں؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے اور بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کے جب گفتگو چل رہی تھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یوتھ کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. آنے والے جو پولیٹیشنز ہیں، اب ہمیشہ تک تو نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب نہیں رہیں گے نا، آگے بھی تو پاکستان نے انشاءاللہ چلنا ہے. تو ینگسٹرز نے آنا ہے اور یہ بٹون آگے کیری کرنا ہے اور نئی نسل سیاست میں آنا ہے. میرے جیسے اور ینگسٹرز ہیں جو مجھے پتہ ہے ان کو آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کو آپ نے غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں ان کے خلاف. باہر ملکوں میں تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے ہیروز کو، یہاں پہ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ اپنے ہیروز کو خود بدنام کرتے ہو، خود بے عزت کرتے ہو. تو کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں یوتھ کے پاس اب سیاست میں آنے کا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک سازش ہے یہ غیر سیاسی عناصر کی کہ ونس اینڈ فار آل سیاستدانوں کو، سیاست کو اتنا گندا کر دیا جائے کہ لوگوں کا دل ہی اٹھ جائے شاید جمہوریت سے. مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ینگ پولیٹیشنز، مریم نواز صاحبہ جیسے ینگ پولیٹیشنز کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو چراغ ہے ینگسٹرز کے اندر، ایک جمہوریت کے لیے جو عشق ہے، جو قربانیاں ماضی کے سیاستدان جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور آنے والے جو پولیٹیشنز ہیں انشاءاللہ وہ لڑتے رہیں گے یہ جو جنگ ہے جمہوریت کی اور پاکستان کی جو اصلی نمائندگی کی. کیونکہ ابھی جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں پرچی سے آئے ہیں، سیدھی سی بات ہے. چاہے جتنا بھی ڈینائی کریں، وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ بتاتی ہے، ہمارے الزام نہیں بتاتی یہ چیزیں. ان کی جو پرفارمنس ابھی آئی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، پرچی سے تو آئے ہیں، ووٹ سے تو آئے ہیں نا. جی ووٹ پرچی ہوئے نا سر. نہیں وہ جو ووٹ تھے وہ تو کچرے کے ڈھیر سے ادھر ہی کورنگی ندی سے، آپ کے جو بول کا دفتر ہے اسی کے پیچھے سے بہت سارے ووٹس ملے ہیں، لیاری ندی سے بہت سارے جلے ہوئے ووٹس ملے. تو وہ جو پرچی تھے ووٹ والے وہ جلا کے پھینک دیے. دوسری خلائی پرچیاں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو جتائی ہے جو کہ کاؤنسلر کا اور یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. آج وہ وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے ڈی موٹیویٹ کرنے کا پاکستانی عوام کو، ووٹرز کو اور آنے والے ان سیاستدانوں کو جن کو شوق تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اب تو وہ کہیں گے کہ ہم پیچھے ہی رہے تو بہتر ہے شاید. بالکل. اچھا چوہدری صاحب، میں آپ سے پہلے سوال سر، یہ تو معاملہ ہے، اس پہ تو میں اپنی ذاتی رائے دے چکا کہ اس قسم کے معاملات اگر ہیں
بغاوت کے غداری کے پھر اس کو ریاست کے طور پر وہ کیس ہونا چاہیے, اس کو لے کر چلنا چاہیے. میں ذاتی طور پر اپنی رائے دے چکا کہ ایک سابق وزیر اعظم, وہ بھی 3 بار وزیر اعظم, فوج کے سابق جرنیلز ہوں, سابق وزراء ہوں, موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, ان کے خلاف مقدمہ درج, حکومت ڈینائی کری. بہرحال اس چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں, ہماری ڈسکشن میں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم اس وقت اگلا جو مرحلہ ہے وہ پی ڈی ایم کا بڑا اہم مرحلہ ہے, وہ ہے اس وقت جلسے جلوس کے حوالے سے. اب پنجاب کے میں پاکستان مسلم نون ایک مضبوط جماعت ہے, اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط جماعت ہے اپوزیشن کے اندر. تو یہاں پر اب اگلے آنے والے دنوں میں جو آپ پار شو کرنے جا رہے ہیں وہ حکومت مخالف ایک جلسے جلوس, احتجاج اور تحریک کا ہے. لیکن سر الٹیمیٹلی گول کیا ہے؟ حکومت ختم کرنا ہے, گرانا ہے, وہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے جیسے طالب علم کو تو نہیں سمجھ آ رہا کہ ایوان کے اندر تو آپ ختم نہیں کر پائیں گے, تو پھر سڑکوں پر ختم کریں گے, وہی جو غیر جمہوری طریقہ ہوتا ہے, کیا ہوگا؟ آپ کو تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. سڑکوں پر آنا غیر جمہوری نہیں ہے. نہیں سر, حکومت کو گرانے کا وہ تو سر آپ کی بالکل آپ کے جی میں آتا ہوں بالکل اسی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا کام کہ 2 سال جب 2 سال قبل یہ حکومت آئی تو ایوان کے اندر انہی رہنماؤں نے, شہباز شریف صاحب نے, جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اس وقت منتخب وزیر اعظم جناب عمران خان سے کہا کہ جیسے تیسے بھی الیکشن ہوئے, اس ایوان کے اندر جو عوامی نمائندگی ہے سب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس ملک کے لیے کوئی بھلا کیجئے. آج 2 سال کے بعد اگر میاں نواز شریف صاحب کی اے پی سی والی تقریر اور سی ڈبلیو سی والی تقریر وہ ساری آپ دیکھیں اور سنیں, تو اس سارے میں یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیسے گزارا کر رہا ہے, ایک کاروباری کے کاروبار کے کیا حالات ہیں, لوگ بے روزگار کتنے ہوئے, پاکستانی معیشت کدھر گئی, پاکستان کا جو سی پیک چائنا کے ساتھ تھا اس کے اوپر کتنے اثرات پڑے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اگر آپ فگرز میں جائیں تو آپ کا پی ایس ٹی پی کتنا کم ہوا, آپ نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کتنا کاٹا, آپ نے ہیلتھ کا بجٹ کتنا کاٹا, یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے عام آدمی, ابھی آپ کے ٹی وی کی خبر ہے کہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا آج 1500 روپے میں مل رہا ہے, اور یہ 2 سال پہلے کتنے کا تھا اس کا بھی اندازہ لگا لیں. 2 سال نہیں, اسی سال مئی جون کے اندر جب گندم کی فصل آئی تب آپ کو 1300-1350 روپے من گندم مل رہی تھی, آج 3000 روپے من بھی نہیں مل رہی مارکیٹ کے اندر. میں ایک دیہاتی ہوں گاؤں میں, میرے گاؤں میں بھی 2800. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ یہ حکومت اس قابل نہیں کہ یہ ڈیلیور کر سکے. ہم عوام کے اندر یہ آگاہی مہم, اور جب آپ عوام کے اندر جاتے ہیں تو میڈیا کو بھی, لکھنے والوں کو بھی, اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. اور اس کے یہ آگاہی مہم کے بعد ہم یہ مطالبہ کریں گے, اور یہ مطالبہ پہلے بھی کر چکے ہیں, کہ وزیر اعظم پاکستان اس وجہ سے کہ وہ اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے حکومت چلا نہیں پا رہے, معیشت سنبھل نہیں رہی, عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبل ہو گیا, اور نہ ہی وہ اچھے انتظامات ملک کے اندر دے رہے ہیں, تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیں. یہ بڑا جمہوری سا طریقہ ہے, اور یہی مطالبہ ہم نے رکھا بھی اور رکھیں گے بھی. اچھے سے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں نذیر لغاری صاحب, یہ ایسے اچھے سے طریقے سے جس طرح چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم مضبوط ہیں, 5 سال حکومت کریں گے, جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہم اس پر قائم ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے. پھر اس سارا پی ڈی ایم کی جدوجہد کا الٹیمیٹ میں جو یہ دیکھتا ہوں وہ کس طرف جائے گی؟ اصل میں بیساکھیاں ہٹ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا کمزور ہیں, کتنا طاقتور ہیں اور کتنے کمزور ہیں, ہمیں تو یہ پتہ چلے گا تب جا کر. بات یہ ہے کہ بہت ہی ہماری تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے. لغاری صاحب مجھے یہاں قطع کلامی کی معافی. شام خبروں سے پہلے آپ نے سندھ کے ترجمان اور صوبائی وزیر کی ایک پریس کانفرنس سن رہے تھے, جس میں معاملہ یہ تھا کہ آئی لینڈز کی زمین کے حوالے سے اور ساحل کے ساتھ ساتھ جتنی زمینیں ہیں اس پر اب وفاق کی جانب سے جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس پر بات کریں گے. نذیر لغاری صاحب, یہ معاملہ 2 اکتوبر سے ہے
اور اس وقت سے شاید سندھ حکومت نے تو نہیں، بات آپ بہت زیادہ بات کر رہے تھے اس پہ، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، یہ معاملہ کیا ہے کہ اب وفاق کو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ بھی تو بہتر ہے کہ وہاں پر کوئی آئی لینڈز کو ڈیولپ کیا جائے گا، بہتر کیا جائے گا، تو اس سے تو الٹیمیٹلی ریونیو تو جنریٹ پاکستان کے لیے ہونا ہے، تو کیا یہ برا فیصلہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ پاکستان وفاق ہے، اور پاکستان میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان نے رضاکارانہ طور پر ایک وفاق تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ سندھ نے اسمبلی میں منظور کیا تھا، قیام پاکستان سے پہلے سندھ اسمبلی نے ریزولیشن منظور کیا تھا کہ وہ پاکستان کا قیام چاہتی ہے۔ پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی، لیکن پنجاب میں پھر بھی پنجاب نے ساتھ دیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ریفرنڈم ہوا اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ بلوچستان میں شاہی جرگے کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم شامل ہونے جاتے ہیں، اور پھر ریاستوں نے آپٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی تشکیل ہوئی، لیکن ریونیو جو ہے، لینڈ جو ہے، زمین جو ہے وہ صوبوں کی ہے۔ انہوں نے ایک وفاق تشکیل دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور وفاقی حکومت کی تشکیل صوبوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے بھی ایک غیر قانونی اقدام 1955-56 میں ہوا، جب آپ نے 1 یونٹ بنا چاہتے نہیں بنا سکتے تھے، غلط تھا، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی تھا۔ اب بھی اگر کسی آپ کو کیپچر کرتے ہیں جا کر تو یہ غیر قانونی ہے بھائی۔ اس صوبے میں وہ زمین جو مالک ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے، صوبے نے کہاں وڈرا کیا ہے؟ کراچی کبھی بھی الگ انٹیٹی نہیں تھا، وہ ایک حصہ ہے سندھ کا۔ جب پاکستان کا وفاق کا یہاں دارالحکومت تھا تب بھی سندھ کا دارالحکومت بھی کراچی میں تھا، یہاں وزرائے اعلیٰ بھی کراچی میں بیٹھتے تھے۔ پھر تو 1 یونٹ بنا دیا، پھر تو شاہی حکومت بن گئی، پھر تو بادشاہوں کی حکومت بن گئی۔ تو اس طرح سے یہ ہوا ہے۔ سندھ کی سرزمین ہے، بلوچستان کی سرزمین ہے، وہاں سے جہاں سے بلوچستان کی سرحد ہوتی ہے اور جیونی تک یہ بلوچستان کی سرزمین ہے، اور یہ سندھ کی سرزمین ہے۔ اس کے اوپر وفاق کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرے گا تو صوبوں کی مرضی سے کرے گا اور ان کے ساتھ طے کر کے کرے گا۔ معاملہ یہ آرڈیننس تک ہے، اگر یہ اسمبلی میں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں اس پہ بات کرتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہو جائے گا گبول صاحب کہ مل کر یہ معاملات ہو جائیں تو ڈیولپمنٹ ہو جائیں؟ ہمارے تو ساحل اور آئی لینڈ جو ہیں وہ ویسے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پر نہ تو سیاحت ہے، نہ ہی وہاں پر ایسا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی حالات زندگی بہتر ہیں۔ دیکھیں نقصان موریل کو ہے نا، نذیر لغاری صاحب ماشاءاللہ ان کی بڑی قابو ہے ہسٹری کے اوپر، بڑی پیاری بات کی۔ یہ جو سگنیٹری تھے سندھ اسمبلی جو پہلا قرارداد پاس ہوا تھا، ماشاءاللہ میرے پردادا اس کے سگنیٹری تھے، اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت پاکستان بننے سے پہلے۔ اگر آپ ایک صوبے کے اصل مقامی باشندوں کو آپ یہ تاثر دو گے کہ وفاق سے کوئی بیٹھا ہوا یا اسلام آباد سے بیٹھا ہوا کوئی شخص ایک سائن کر دے گا اور اس کی بنیاد پہ آپ کے وسائل آپ سے لے لیے جائیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہ مسئلے جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہ سندھ میں اور زیادہ بڑھتے رہیں گے، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، نمبر 1 نقصان یہ ہے۔ اس کے بعد پھر انوائرمنٹل نقصانات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں جو آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئی، فلڈنگ ہوئی، سیٹلائٹ ڈیٹا نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ نیچرل کاز وے تھا ریورز کا، اور سیوریج سسٹم ایک نیچرل تھا جس کو آپ نے ریکلیم کر کے ضائع کیا۔ اگر آپ یہ آئی لینڈ کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہاں کی جو لائف ہے، وہاں پہ برڈ لائف ہے، مینگرووز کے اندر اور فش ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قسم کے اللہ نے قدرت نے اسپیشیز وہاں پہ پیدا کیے، وہ سب ڈسٹرب ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہسٹری نے پروف کیا ہے، مایامی جیسے سٹیز میں اور امریکہ کے اور ساحلی سٹیز میں اگر آپ نے نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو اس کے نقصانات بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ 2 مین نقصانات ہیں جس کی وجہ سے سندھ حکومت اپوز کر رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ڈکٹیٹرز کی ایک طرح سے آپ لیگیسی کو فارورڈ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ ایک سائن کر دو گے بغیر مشاورت کے اور آپ بولو گے کہ یہ چیز یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے جس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اگلے آنے والے پروگرام میں، کیونکہ یہ آرڈینری ایسے معاملات ہیں جو اس وقت ڈسکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کا، نذیر لغاری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔